Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you're all doing well. Today I came up with the novel अलिफ अल्लाह और इंसान और ये इस नावल की 27वीं किस्त है। अगली सुबह सिकंदर अली की खूबसूरत जवान साल बीवी अपने 4 बच्चों के साथ इसके बंगले में आई और आते ही उसने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। रीना ने इसको रोकने की कोशिश की मगर उसने उसे भी मारा और धक्के देकर उसे बंगले से निकाल कर गेट बंद कर दिया। रीना बहुत परेशान हुई और जल्दी से सिकंदर अली का नंबर मिलाया और इसकी बीवी के बारे में बताया। वो मेरी कानूनी बीवी है और उसे हक हासिल है कि वो अपने घर और शौहर को बचाने के लिए जो चाहे कर सके। सिकंदर अली मुस्कुराते हुए बोला, और मैं कौन हूँ? रीना ने हैरत से पूछा। ये सवाल तुम अपने आप से पूछो तो बेहतर है, उसने जवाब दिया। धोखेबाज, मक्कार, मैं तुम्हारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी, तुम्हें जलील रुस्वा करूँगी, तुम्हारे सारे पोल खोल दूँगी, वो उसे धमकी देते हुए बोली। जो चाहो तुम भी कर लो, मगर सबूत के बगैर तुम्हारी बात कौन सुनेगा? रही बात रुस्वाई की तो मैं इससे नहीं डरता, ऐसे खेल में बहुत खेल चुका हूँ। और तुम्हारी बात सुनेगा कौन? तुम कौन सा शरीफजादी हो जिसके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एनजीओज़ उठ खड़ी होंगी? तुम्हारा ताल्लुक़ जिस पेशे से है इसमें न रिश्ते बनते हैं न रिश्तेदारियाँ निभाई जाती हैं, इसीलिए बेहतर है कि जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। सिकंदर अली ने उसे मशवरा देते हुए कहा। कैसे चली जाऊँ? तुम्हारी खातिर सारी कश्तियाँ जलाकर आई थी। वो बेबसी से फूट फूट के रोने लगी। कहीं ना कहीं चोर दरवाज़ा भी होता है, इस चोर दरवाजे से फिर दाखिल होने की कोशिश करो। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं, ना पैसा ना पेशा, लेकिन अपने पेशे से फिर पैसा बनाने की कोशिश करो। सिकंदर अली ने कहकर फ़ोन रख दिया और वो फूट फूट के रोने लगी। उसने कितना बड़ा धोखा खाया था, इस शख्स पर अंधा एतमाद किया था। चमन बेगम की सारी बातें उसके जहन में गूंजने लगी, जिसने कितनी मर्तबा समझाया था मगर वो कुछ समझने को तैयार नहीं थी। मोहब्बत और घर के तहफ़्फ़ुज़ ने उसे अपना सब कुछ दाव पर लगाने पर मजबूर कर दिया था और इसके हाथ कुछ नहीं आया था। वो कहाँ जाए? कौन उसे पनाह देगा? कौन उसे साथ लगाएगा? कौन उसे तहफ़्फ़ुज़ देगा, झुग्गी या कोठा? झुग्गी और झुग्गी वाले तो कहीं गुम हो गए थे, अब सिर्फ कोठा बाकी था और इसके बारे में सोचकर उसका दिल लरसने लगा, हौसला टूटने लगा, इसका वजूद किरची किरची होने लगा। शमी बहुत मसरूफ़ था जब इसका फ़ोन बार बार बज रहा था। वह नंबर देखता तो कोई गैर मारूफ नंबर था, 2 बार कॉल रिजेक्ट कर देता, फिर फ़ोन बजता, वो हेलो कहता तो कॉल ड्रॉप हो जाती। इसने तंग आकर फ़ोन बंद कर दिया। बरकते को इस कड़े वक्त में कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा था जो सज्जू को पुलिस से छुड़वा कर लाता, मज्जू और पप्पू का इलाज करवाने में इसकी मदद करे। अजीब बेबसी का आलम था। उसने राजदारी से मिट्ठू को शिमी का नंबर देकर फ़ोन करने को कहा था। वो मुसलसल उससे फ़ोन कर रहा था मगर जब शिमी ने मोबाइल बंद कर दिया तो इसकी रही सही उम्मीद भी टूट कर रह गई। बरकतें भी मायूस हो गई। अम्मा, पता नहीं वो कौन है और वो भला हमारी मदद क्यों करेगा? हमारे सगे बाप ने बच्चों का ये हाल कर दिया तो वो खैर होकर हमारे बारे में क्यों सोचेगा? अम्मा, तू भी पागल हो रही है, मिट्ठू ने कहा। तो बरकत ने उसकी तरफ देखा और फिर कुछ सोचने के अंदाज में बोली, इंसान के दिल में जब दूसरों के लिए हमदर्दी, पेट और आंखों में भूख ना हो तो वो सबके लिए फरिश्ता होता है। मेरा दिल कहता है कि वो भूखा और कमीना नहीं, तेरे बाप की तरह वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। सुन, तू कल सुबह उसे फिर फ़ोन करना। बरकत ने मिट्ठू को कहा तो वो खामोश हो गया। भागी जब से अस्पताल से वापस आई थी उसने वावेला मचा रखा था। मलके और इसके बच्चे को गालियाँ बकती, सच्चू को बदुआएं देती जिसने इसके बच्चे को पेट में होते ही कत्ल कर दिया था। मलका खामोश था, इसके पास किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो गुस्से में भपरी बरकते के पास गई और उससे भी लड़ झगड़ कर इसके छोटे बच्चों को मारपीट कराई, हर वक्त हंगामा बरपा रखती। मिट्ठू ने दोबारा शिमी को सुबह के वक्त फ़ोन किया तो इसने फ़ोन उठा लिया। मिट्ठू ने उससे बात की, अपनी माँ का हवाला दिया तो शिमी सोच में पड़ गया। तुम रानी के भाई हो? शिमी ने पूछा। हाँ हाँ वही, मिट्ठू ने खुश होकर कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को छुड़वाने की बात करता हूँ, तुम अपने भाइयों को लेकर मेरे पास आ जाना, मैं उनका इलाज करवा दूंगा। अम्मा को बोलना फ़िक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। शिमी ने उसे तसल्ली दी तो मिट्ठू खुश हो गया और अगले रोज़ ही वो भाइयों को लेकर इसकी कोठी पर चला गया। उसने शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में अपने ड्राइवर को उनके साथ भेजा। पप्पू की कटी टांग का ऑपरेशन किया गया और इसका ज़ख्म बहुत बिगड़ चुका था और मिट्ठू के कटे हाथ का भी इलाज किया गया। चंद दिनों बाद दोनों की हालत काफ़ी बेहतर हो गई। डॉक्टर ने मसनूई आज़ा इनके जवान होने पर लगाने को कहकर उन्हें मुतमईन कर दिया। मिट्ठू भाइयों के साथ जितने दिन अस्पताल में रहा उसने इनके इलाज और खाने पीने का खर्चा उठा रखा था। सज्जू को भी जेल से छुड़वाया और जब मिट्ठू वापस जाने लगा तो उसने उसे रुपए दिए कि वो जाकर बरकते का भी इलाज करा दे और वो चंद रोज़ तक इनसे मिलने आएगा। उनके जाने के बाद इसने अजीब तरह की सरशारी अपने अंदर महसूस की। उसे लगा जैसे उसने रानी का कुछ कर्ज अदा कर दिया हो। रानी ने इसकी ज़िंदगी बदली थी और वो बहुत मजबूर और बेबस लोगों की ज़िंदगियाँ बदलना चाहता था। वो बहुत सी समाजी तंजीमों को फंड्स देता और जो कोई मजबूर व बेआसरा बीमार इसके पास मदद के लिए आता वो किसी को इनकार नहीं करता था। ऐसे वक्त में उसे उस्ताद जमाल बहुत याद आता जब इसने
اس کے اندر انسانیت اور ہمدردی پیار کی شمع روشن کی تھی، جس نے اسے نفس کشی سکھائی تھی، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کی خوشیوں اور دکھوں کی پرواہ کرنا۔ وہ مزاج کا سخت تھا مگر اس کا دل موم سے بھی زیادہ نرم تھا۔ شمی کو افسوس تھا کہ وہ استاد کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ جب وہ سنگاپور سے واپس آیا تو اسلم نے اس کو اطلاع دی کہ اس کے جانے کے چند روز بعد ہی استاد کا انتقال ہو گیا تھا، اور جو 2 لاکھ روپے اس نے استاد کو دیے تھے وہ امانت استاد نے مرنے سے پہلے اسلم کو دے دی تھی۔ جب اسلم استاد سے آخری بار ملنے گیا تھا، استاد نے اپنے اوپر اس کی دی ہوئی رقم میں سے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا تھا۔ اس نے شمی کو کسی طرح سے بھی احسان نہیں لیا تھا، اس نے اسلم کے ذریعے بس ایک پیغام پہنچایا تھا: قدم قدم پر تمہیں مجھ سے زیادہ پریشان اور دکھی لوگ ملیں گے، بس ان کے دکھ کو اپنے اندر محسوس کرنا، ممکن ہو سکے تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا۔ استاد کے پیغام کو اس نے اپنے دل کے ہر خانے میں محفوظ کر لیا تھا۔ وہ جب کسی ایسے بے بس انسان کو دیکھتا تو ضرور اس کی مدد کی کوشش کرتا، اور بدلے میں وہ چہرے اسے مسکرا کر دیکھتے، وہ ان کی مسکراہٹ سے ہی خوش ہو جاتا۔ ایک چہرہ رانی کا ہوتا اور دوسرا جمالے کا۔ کبھی کبھی وہ شخص بھی ضرور اس کے ذہن میں آتا جس نے انتہائی بھوک کے عالم میں اسے 10 روپے دیے تھے۔ اس وقت وہ 10 روپے اس کے لیے کتنی بڑی نعمت معلوم ہوئے تھے، اس کو اس کی قدر کا اندازہ بہترین تھا۔ وہ 10 روپے حقیقت میں اس مشکل وقت میں اس کے اندر کی بھوک مٹانے میں کتنی بڑی مدد ثابت ہوئے تھے، جو اس کے اندر کی تسکین کا باعث بنے تھے۔ ان روپیوں نے اس کے دل میں اس شخص کی قدر و منزلت بڑھا دی تھی، اور اس کے اندر شکر کا احساس پیدا کیا تھا۔ اس کے اندر تمام مردہ امیدوں اور آس کی دبی چنگاریوں کو دیے کا کام دیا تھا۔ جب کوئی کسی مشکل میں کچھ دیتا ہے تو اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کے اندر کی دنیا میں کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو بیکاری نہیں ہوتے اور جو اپنا بھرم کی خاطر خاموش رہتے ہیں، مگر جن کی بے بسی ان کی آنکھوں سے ٹپکتی ہے اور یاسیت سے مرجھائے چہرے رہتے ہیں، وہ ایسی خاموشی اور خاموش مدد اپنے اندر کچھ کر کے محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہی جانتے ہیں جن کے اندر اس مدد سے بہت کچھ ٹوٹتا بھی ہے اور بہت کچھ پیدا بھی ہو جاتا ہے۔ احساسات مجروح بھی ہوتے ہیں اور تشکرانہ احساسات جنم بھی لیتے ہیں۔ وہ وقت اور وہ مدد اسے ساری زندگی نہیں بھولتے۔ یاد آنے پر وہ کبھی دکھی بھی ہو جاتے ہیں اور سرشار بھی۔ انسان عجیب سی کیفیتوں سے گزرتا ہے، وہ کسی کو بتانا بھی چاہتا ہے مگر بہت کچھ چھپانا بھی چاہتا ہے، اور بہت کچھ چھپا کر وہ اپنا آپ اس سے چھپانا چاہتا ہے۔ عجیب سی حالت ہوتی ہے۔ شاموں کو نہ وہ 10 روپے کبھی بھولے، نہ اس شخص کا چہرہ، نہ استاد جمالہ، اور نہ ہی اس کی محبت، نہ رانی اور نہ ہی وہ چاکلیٹ، سب کچھ اس کے اندر محفوظ تھا۔ ان احساسات نے اس کو اور بہت سے احساسات سے روشناس کروا دیا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی جگہ جھکے تو موجود تھے۔ اسے جب بھی وقت ملتا ماضی کی بہت سی تلخ یادیں اسے ستانے لگتی، جب وہ نرگس، فردوس اور جمی کے ساتھ ناچتا تھا، اور اس ناچنے گانے کے دوران کتنی ذلت سہتا تھا، لوگوں کی چھیڑخانیاں اور بدتمیزیاں سہنا، مگر ان تلخ یادوں میں صرف 3 لوگوں سے وابستہ خوبصورت اور مثبت یادوں کو اپنی زندگی کا کل سرمایہ سمجھتا تھا۔ یہ یادیں اس کے لیے امید تھیں، اس کے جینے کا سہارا، اس کے لیے خوشی کا پروانہ تھیں، اس کی سوچ کو مثبت رکھنے میں بنیاد ثابت ہوئی تھیں، ورنہ اس کی زندگی میں مصرف کیا تھا؟ اس کے پاس اپنی ذات سے وابستہ نہ تو زندہ رہنے کی کوئی وجہ تھی، اور نہ ہی وہ کسی کو اپنی زندگی کے لیے کوئی وجہ بنا سکتا تھا۔ نہ بیوی، نہ بچے، نہ کوئی رشتہ دار، مگر بہت سے وقتی دوست، جو اس کے ہنر کی وجہ سے اس کی عزت بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ دوستی بھی بناتے تھے۔ اس کے پاس اپنا تو کچھ نہیں تھا سوائے 3 چہروں اور ان کی یادوں کے۔ اس کے سامنے کوئی منزل نہیں تھی، وہ بس چلا جا رہا تھا جب تک زندگی ساتھ دے گی، اور نامعلوم منزل تک پہنچنے میں اسے جس عزم و حوصلے اور ہمت کی ضرورت تھی وہ اسے اپنے اندر ملتی تھی۔ برکتیں اس کے لیے دن رات دعائیں کرتی، اٹھتے بیٹھتے ہوئے اس کی سانسوں سے صرف اس کے لیے ہی دعائیں نکلتی۔ بھاگی نے سجو کے رہا ہونے پر خوب شور مچایا تھا، ملکے سے بھی جی بھر کے لڑی تھی، اور سجو کے ساتھ پھر مار کٹائی کی کوشش بھی کی تھی۔ مٹھو برکت دے کو خود ہسپتال لے کر گیا اور اس کا علاج کروانا شروع کیا۔ اس کی حالت بھی بہتر ہونے لگی، وہ چھڑی کے سہارے چلنا شروع ہو گئی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ ایک بار ضرور شاموں سے ملے اور اس سے پوچھے کہ وہ ان سے اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے، اس نے ان کا اتنا خیال کیوں رکھا۔ وہ رانی کا پوچھنے آیا تھا، نہ جانے وہ رانی کو کیسے جانتا تھا۔ شاید رانی کی خاطر سب کچھ کر رہا تھا، مگر اس نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ رانی کتنی بدقسمت ہے جو اس نے اپنے اندر اپنے ساتھ اتنے ہمدرد انسان کو کھو دیا۔ وہ پھر خود بھی گم ہو گئی کہیں پہ، نہ جانے کہاں۔ برکتے کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے۔ گڈی کو قبر میں اتار کر وہ دکھی تھی مگر مطمئن بھی تھی، لیکن رانی کو کھو کر وہ بہت بے چین اور مضطرب تھی۔ رانی کا سوچ سوچ کر وہ بے حد بے قرار اور پریشان ہو جاتی۔ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، کاش وہ ایک بار آ جائے۔ وہ دل ہی دل میں گڑ گڑا کے دعا کرتی، مٹھو یہ دیکھ، اس فلمی لڑکی کی شکل ہماری رانی سے کتنی ملتی ہے۔ شبو نے اخبار کا ایک چرمرا ٹکڑا مٹھو اور سجو کے آگے رکھتے ہوئے کہا، جو فلم سٹار رینا کا ایک فلمی کلوز اپ تھا۔ شکل ملتی ہے پر ہے تو نہیں نا، مٹھو نے منہ بنا کے کہا۔ ہاں وہ تو پتہ نہیں کہاں چلے گئی، کبھی کبھی مجھے سوتے میں خواب آتا ہے جیسے اسے کسی بڑے سے مگرمچھ نے کھا لیا ہو، شبو نے معصومیت سے کہا۔
ہاں تو کھا ہی لیا ہوگا ورنہ واپس آ جاتی۔ مٹھو جواب دیتا تو وہ خاموش ہو جاتی اور اس چرمرے کاغذ کو سنبھال کر اپنی چیزوں کے ساتھ رکھ دیتی جن کو وہ کسی کو بھی ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی۔ رانی مر چکی ہے اور اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ملکے نے سب بچوں کے ذہن میں اس بات کو پکا کر دیا تھا، اور جب کوئی بھی اس بات کو سوچنا چاہتا تھا کہ وہ زندہ ہے اور کبھی آ جائے گی تو وہ بھول جاتے تھے، اور صرف برکتیں نہیں بھولتی تھی۔ رینا بیگم اپنا سب کچھ لٹا کر پھر اس حویلی کی طرف لوٹ آئی تھی جس کو اس نے یہ سوچ کر چھوڑا تھا کہ اب وہ کبھی دوبارہ یہاں لوٹ کر نہیں آئے گی۔ وہ بھاری دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ گلی میں داخل ہوئی۔ اچھو حسب معمول ہار پہ رو رہا تھا۔ رینا اس کے پاس کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اچھو نظر جھکائے اپنے کام میں مصروف رہا، جیسے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا ہو۔ اس نے آہ بھری اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اچھو نے ایک ٹک اسے دیکھا اور گہری سانس لی۔ اسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اچھو کے الفاظ یاد آنے لگے: جو ایک بار یہ سیڑھیاں چڑھتا ہے وہ مر کر ہی اترتا ہے۔ اور اس نے جیتے جی ان سیڑھیوں سے اترنے کی کوشش کی تھی، مگر نہ جانے ان سیڑھیوں میں کون سی مقناطیسی کشش تھی جو انہیں پھلانگنے والوں کو پھر اپنی طرف کھینچ لاتی تھی۔ وہ مایوسی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر پہنچی تو شیریں بائی بڑی شان اور تمکنت سے اس کی جگہ مسحری پہ بیٹھی تھی۔ چمن بیگم اسے پان کی گلوری بنا کے دے رہی تھی۔ اس اچانک اپنے سامنے دیکھ کر دونوں چونک گئیں۔ اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھورنے لگیں۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، چہرہ مرجھایا ہوا، اداس آنکھیں اس کے اندر کی ویرانی کی داستان سنا رہی تھیں۔ آپ؟ چمن بیگم نے حیرت سے کہا۔ جواباً وہ خاموش رہی اور سر جھکا لیا۔ آپ دوبارہ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ کو جانے سے پہلے سب نے کتنا سمجھایا تھا کہ یہاں آنے والے مرد ناقابل اعتبار ہوتے ہیں۔ وہ خواب تو آنکھوں میں بھر دیتے ہیں مگر تعبیر دینا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ وہ تتلیوں سے ان کے رنگ بھی چھین لیتے ہیں اور ان کے پروں کو بھی نوچ ڈالتے ہیں، اور جب وہ بے دم ہو کر گر جاتی ہیں تو انہیں تڑپتا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ طوائفوں کے ساتھ شروع سے یہی ہوتا آ رہا ہے، مگر ہر طوائف ہر بار دھوکہ کھا جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ اس کی زندگی میں آنے والا مرد سب مردوں سے مختلف ہوگا اور اس کے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ وہ تب اس پر یقین کرتی ہے جب وہ کسی قابل نہیں رہتی۔ یقیناً آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، شیریں بائی نے کہا۔ ہاں، وہ مایوسی سے بولی۔ کیا ہم نے آپ کو جانے سے پہلے سب کچھ سمجھایا نہیں تھا؟ چمن بیگم نے پھر پوچھا۔ ہاں، وہ آہ بھر کے بولی۔ اور آپ پھر دوبارہ یہاں آ گئی ہیں؟ ہاں، اس نے جواب دیا، جبکہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں اب آپ کے لیے یہاں کچھ بھی نہیں، نہ وہ مقام، نہ وہ شان و شوکت، اور نہ ہی عزت جو اس حویلی نے آپ کو دی تھی۔ شیریں بائی نے معنی خیز انداز سے کہا۔ ہاں، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے چاروں طرف دیکھ کر کہا۔ اب آپ یہاں کیا لینے آئی ہیں؟ شیریں بائی نے پوچھا۔ طوائف کوٹھے کے علاوہ اور کہیں پناہ نہیں مل سکتی، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ شیریں بائی نے چمن بیگم کی طرف معنی خیز انداز میں کہا۔ آپ کیا سوچ کر آئی ہیں؟ زندگی کی آخری سانسوں تک سر چھپانے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کس حیثیت سے؟ کیا آپ وہی مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہیں جو اب میرے پاس ہے؟ شیریں بائی نے کہا۔ نہیں، میں کوئی مقام حاصل کرنا نہیں چاہتی، ملازمہ کی حیثیت سے بھی رہ لوں گی اور طوائف کی حیثیت سے بھی، جیسے آپ چاہیں، اس نے آہ بھر کے کہا۔ چمن بیگم نے شیریں بائی کے کان میں کچھ کہا اور شیریں بائی نے اس کی طرف بغور دیکھا۔ ٹھیک ہے، حویلی کے پچھواڑے میں آپ طوائفوں کے ساتھ رہ سکتی ہیں، اور جب آپ کے رقص کی باری ہوا کرے گی آپ کو اطلاع دے دیں گے۔ اس کے علاوہ نہ ہم آپ سے کچھ طلب کریں گے اور نہ ہی آپ کو کچھ دیا جائے گا، شیریں بائی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ اس نے گہری سانس لی اور خاموشی سے چمن بیگم کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر حویلی کے پچھواڑے میں چلی گئی۔ برکتیں نے جب سے آہستہ آہستہ چھڑی کے سہارے چلنا شروع کیا تھا، اس نے اپنے بچوں کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں ان کی ہمت بندھائی تھی۔ سب بچوں نے برکتیں کے ساتھ مل کر ملکے کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے تھے۔ تم لوگ بھکاریوں کے گھر پیدا ضرور ہوئے ہو، مگر یہ ضروری نہیں کہ ساری زندگی بھیک مانگ مانگ کے بھکاری ہی رہو۔ جو انسان محنت کے سہارے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، رب ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ محنت کی راہ مشکل ضرور ہوتی ہے، مگر پیٹ کی بھوک کو سکون محنت کی روٹی ہی دیتی ہے۔ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ رب کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے، وہ پیٹ بھر کے روٹی بھی دے گا اور سکون بھی۔ برکتیں نے سارے بچوں کو سمجھایا تھا۔ مٹھو اور سجو بھی بھیک مانگ مانگ کر تنگ آ گئے تھے۔ ماں کے کہنے پر سجو نے ڈرائیوری سیکھ لی، مٹھو نے ایک ورک شاپ میں کام شروع کر دیا، شبو نے گھر کی صفائی کرنے کا کام شروع کر دیا، پپو اور مجو گھر میں ماں کے پاس رہ کے پڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جلد ہی انہوں نے شہر سے باہر ایک کچی بستی میں ایک چھوٹی سی پکی اینٹوں والے گھر کو کرائے پہ لے لیا۔ سب کمائی کرتے تھے اور روز بروز ان کے حالات بہتر ہونے لگے۔ ملکہ اور بھاگی جھگی میں ہی رہ گئے، دونوں دن بھر بھیک مانگتے نکلتے، شام کو گھر لوٹتے، صبح جانے سے پہلے گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا ہوتا، رات سونے سے پہلے پھر لڑائی جھگڑا اور مار کٹائی ہوتی۔ بھاگی اسے کوستی جس نے اسے ورغلا کر اس سے شادی کی تھی اور پھر اس کی زندگی خراب کرتی۔ اس کے ہاں پھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا اور اس کے ذمہ دار بھی وہ ملکے اور سچو کو ہی ٹھہراتی، مگر اسے کبھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ اس نے گڈی کو کس طرح تباہ کیا تھا۔ وہ مطمئن تھی اسے صرف شکوے تھے، وہ ہر ایک سے شکوے کرتی رہتی۔ برکتیں اور اس کے بچوں کے بارے میں سن کر اسے ہمیشہ حسد ہوتا تھا اور جلن کے مارے پھر ملکے کے ساتھ وہ جھگڑنا شروع کرتی تھی۔ یہی ان کے روز و شب کا معمول تھا۔
شاموں کے گھر سے جانے کے بعد فردوس نے کچھ ہجڑوں کے گروپ میں شامل ہونے کی کوشش کی، مگر اس کی بڑھتی عمر اور چہرے کی جھریوں کو میک اپ کی دبیز تہ بھی نہیں چھپا پائی، اور بڑے شہر کے ہجڑوں کے گروہ میں پڑھے لکھے نوجوان لڑکے بھی اپنی مرضی سے شامل ہو کر ناچ گانے کی محفلوں میں شرکت کر کے کمائی کرتے تھے۔ وہ سب بہت ماڈرن اور فیشنیبل تھے۔ فردوس کی آواز، فیشن، کپڑوں اور میک اپ کو سب ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے، اس کے لیے رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ اپنے طور پر شادی بیاہ کی محفلوں میں جا کر ناچ گانا کرنے کی بھی کوشش کرتی، مگر وہاں بھی قسمت اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ وہ شہر سے باہر چند ہجڑوں کے ساتھ رہتی تھی جو اس سے کھانے پینے اور گھر کا کرایہ بھی مانگتے تھے، اور اسے اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا۔ وہ تنگ آ گئی تھی، روزی روٹی کا کوئی وسیلہ نہیں بن رہا تھا، اور شاموں کے پاس جا کر کچھ مانگتے ہوئے اسے شرم آتی تھی۔ شاموں کے پاس فرصت کم ہی ہوتی تھی۔ وہ جب کبھی ڈرائیور کے ساتھ جا رہا ہوتا تو متلاشی نظروں سے کسی کو ادھر ادھر دیکھتا، ہر بھکارن کو چونک کر بار بار دیکھتا۔ اسے امید تھی کہ کہیں کسی روز رانی بھیک مانگتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے محل نما گھر میں لے آئے گا، پھر اسے اپنے گھر کی رانی بنا کے رکھے گا۔ وہ اپنا سب کچھ اسے سونپ دے گا کہ اس کا سب کچھ اسی کا تو ہے، وہ تو اس کی امانت کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ اسی امید پر جی رہا تھا۔ ہر ٹریفک سگنل پر اسے تلاش کرنے لگتا۔ وہ ایک بڑے شاپنگ سینٹر میں شاپنگ کے لیے گیا۔ اس نے اچانک فردوس کو میلا سا دوپٹہ اوڑھے بھیک مانگتے دیکھا۔ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتی، اور جب کوئی منچلا اس طرف بغور دکھتا تو اس کو چھیڑ کے کہتا، پہلے ٹھمکا تو لگا۔ وہ پہلے اسے گالیاں بکتی، جب وہ 50-100 کا نوٹ دکھاتا تو سرعام ناچنا شروع کر دیتی۔ لڑکے اور مرد اس سے گرد اکٹھے ہو جاتے اور چھیڑخانیاں کرتے، اس کے ساتھ گھٹیا مذاق کر کے اسے پیسے دیتے، اور وہ 2 پیسوں کو جھپٹ کر اپنے دوپٹے کے پلوں میں باندھ کر وہاں سے فرار ہو جاتی۔ شاموں نے اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اسے سخت دکھ ہوا تھا۔ جب وہ مجمع میں بھاگ رہی تھی تو شاموں نے اس کو آواز دی، مگر فردوس نے چونک کر اسے دیکھا اور اپنی چادر سے چہرہ چھپا کر بھاگ کر تیزی سے دور جا کھڑی ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شاموں انتہائی مایوسی اور غم کے عالم میں ایک درمیانی گوشے میں آ کے سیڑھیوں پر بیٹھ گیا جو ایک ویران جگہ تھی۔ اس کا دل شدت غم سے پھٹ رہا تھا۔ انسان اس پیٹ اور بھوک کے ہاتھوں کتنی ذلت سہتا ہے، کتنا رسوا ہوتا ہے اور کتنا بے عزت۔ شاموں کی آنکھوں سے آنسو شدت سے رواں ہو گئے تھے۔ اس نے ارد گرد جھومتے پھرتے، کھاتے پیتے، خریداری کرتے لوگوں کی طرف حیرت اور حسرت سے دیکھا۔ اندر سے انسان کے دکھ ایک جیسے ہیں، مگر باہر سے سب دوسروں سے کتنے بے نیاز ہیں۔ ہر ایک کا غم اس کا اپنا غم ہے، اور ہر ایک کی زندگی اس کی اپنی زندگی، اور ہر ایک کی خوشی اس کی اپنی خوشی۔ ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہے، اور ہر ایک کی اپنی ایک دنیا ہے۔ وہ خوش ہے یا اداس، اس کی خبر وہ کسی دوسرے کو نہیں دینا چاہتا، مگر پھر بھی یہ راز کسی نہ کسی طرح افشا ہو ہی جاتا ہے۔ اندر چھپے غم ابلتے لاوے کی طرح بہنے لگتے ہیں۔ جب کوئی ٹوٹا دل کسی زخمی دل کی چھوٹی سی بات پر اس کی طرف چونک کر دیکھتا ہے، اس کا چہرہ اور آنکھیں اندر کی اس کیفیت کو بیان کر دیتی ہیں۔ کتنا سنبھل کر ایک دوسرے سے غم چھپانے والے پھر کہیں نہ کہیں مل ہی جاتے ہیں۔ انسان کو انسان سے فرار ممکن نہیں، جیسے نفس کو روح سے، اور روح کو جسم سے، اور جسم کو اس کی ضروریات سے، ضروریات کو طلب سے، اور طلب کو خواہش سے، خواہش کو حرص و لالچ سے، اور حرص و لالچ کو بھوک سے۔ جب کسی شے کی بھوک بڑھتی چلی جاتی ہے تو وہ انسان کو اندر سے ایسا ہی مضطرب کر دیتی ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اسے یاد رہتا ہے تو اپنا وجود، جسے بچانے کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی بھوک تو جوں کی توں اس کے اندر موجود تھی، اور ہے۔ اس بھوک کو مٹانے کے لیے اس نے جتنی کوششیں کی سب رائے گا گئیں۔ وہ احساس زیاں پھر اسے مضطرب کرنے لگتا ہے۔ اس طرح آپ سے مضطرب تک کا سفر بھی جاری رہتا ہے، اور انسان کو اس سے فرار ممکن نہیں، اور نہ ہی قرار۔ ماسٹر باسط علی نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سائیں مٹھا اس کی باتیں اٹھتے بیٹھتے اس کے اندر سلگتی چنگاریوں کو بھڑکانے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ اب وہ آگ دن بدن ایسے الاؤ میں تبدیل ہو رہی تھی جس کے شعلے ہر لمحہ بلند ہو کر اس کی دماغ کے خلیوں کو جھلسا رہے تھے۔ ایک ایسی آگ بھڑکی تھی جو کسی پل اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ سکون پا کر وہ اپنے شہر چھوڑ کر دور پہاڑوں میں آ بسا تھا۔ نازی کو طلاق دینے کے بعد وہ صرف چند ماہ اس شہر میں بسا تھا۔ ملازمت بھی دلچسپی سے نہ کر پایا تھا اور اسے جلد فارغ کر دیا گیا۔ ایک دو اور نوکریاں کی، مگر اندر کے اضطراب نے اسے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرنے دیا۔ اس نے والدین سے ملنے گاؤں جانا چاہا، مگر ہمت نہیں کر پایا کہ ان کا سامنا کیسے کر پائے گا۔ کئی شہروں میں خوار ہو کر وہ ان پہاڑوں میں آ بسا تھا، شہر کے ہنگاموں سے بہت دور، سکون کی تلاش میں۔ چند 100 نفوس پر آباد بستی میں ملے جلے لوگ رہتے تھے، مگر سب ایک دوسرے سے بہت محبت اور عزت سے پیش آتے تھے۔ اس نے اسکول میں ٹیچر کی نوکری کر لی تو اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا۔ یہاں سب کچھ تھا، خوبصورتی، قدرتی نظارے اور خوبصورت چہروں والے لوگ، مگر اس کا دل یوں ہی بے سکون رہتا۔ اذیت کے چند لمحات میں سے وہ گزر رہا تھا اور اس کی تکلیف کا سوائے اس کے اور خدا کے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ ماسٹر صاحب بہت اچھے اور نیک انسان ہیں۔ ان جیسا کوئی دوسرا انسان اس بستی میں نہیں۔ ماسٹر صاحب بے ضرر انسان ہیں، وہ کسی کو کوئی اذیت دے سکتے ہیں نہ اس کا سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ بستی کے ہر شخص کے ان کے بارے میں ایسے ہی خیالات تھے۔ انہیں یہاں بہت عزت ملی تھی، مگر سائیں مٹھا نہ جانے کہاں سے آ گیا اور ان کی چوری پکڑنا شروع کر دی۔ وہ بوکھلا گئے۔ پچھلے چند ماہ سے سائیں کی باتوں نے ان کے اندر اس قدر بھڑکا دیا تھا کہ اب
فرار ممکن نہیں تھا، اور یہی سوچ کر انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے فیصلے پر بہت سوچا، بہت دفعہ ہمت ہاری، کئی بار اپنے آپ کو حوصلہ دیا، اور بالآخر انہوں نے اپنی کٹیا میں سے اپنے سامان کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ سارا سامان سمیٹ کر انہوں نے پھر سے سامان بکھیر دیا۔ مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھلا زندگی بھی ان چیزوں کی محتاج ہوتی ہے کیا؟ پھر زندگی کس کی محتاج ہوتی ہے؟ کیا انسان کی؟ اور انسان کس کا محتاج ہوتا ہے؟ وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ انسان کس کا محتاج ہوتا ہے؟ بار بار اس کے ذہن میں سوال گونج کر اس کو سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹنے لگا۔ شاید انسان کا ہی محتاج ہوتا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر کس کا؟ شاید دنیا کا؟ دنیا کا؟ نہیں تو کبھی بھی نہیں۔ ان کے ذہن نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر کس کا؟ وہ کٹیا کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا، اور ارد گرد سرسبز و شاداب اونچے نیچے پہاڑوں، نیلگوں آسمان اور پہاڑوں کے وسط میں خوبصورت پھولدار درخت اور رنگ برنگے پھولوں پر نظر دوڑانے لگا۔ ہر چیز ایک سوال بن کر ان کے ذہن میں ابھری، اور وہ اپنے آپ سے الجھنے لگی۔ میں اپنے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں کس قدر کن ذہن انسان ہوں، اس قدر لا علم۔ مجھ سے اچھا تو سائیں مٹھا ہے، ان پڑھ گنوار جاہل انسان ایسی باتیں کرتا ہے کہ میں سوچ میں ڈوب جاتا ہوں، اور مجھے کسی بھی بات کا کچھ علم نہیں۔ ساری زندگی اپنے آپ سے لڑنے بھڑنے میں گزار دی میں نے، اور حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں اپنے سوالوں کا جواب خود نہیں دے سکتا۔ میں کیسا بے علم انسان ہوں۔ یوں لگتا ہے زندگی کا سفر اکارت گیا ہے۔ ان کے اندر کے اضطراب اور چبھن میں بہت اضافہ ہونے لگا۔ وہ پریشان ہو کر سڑک پر چلنے لگے۔ ایک درخت کے نیچے سائیں مٹھا چھوٹے بچوں میں کچھ چیزیں بانٹ رہا تھا، اور بچوں نے اسے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ ماسٹر باسط حیرت سے انہیں دیکھنے لگا، اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سائیں کے پاس آ گیا۔ اب تم لوگ جاؤ، کل آنا۔ جاؤ، اب چلے جاؤ، سائیں نے نرم لہجے میں بچوں کو کہا، اور سب چلے گئے۔ اب کیوں پریشان ہو رہے ہو ماسٹر؟ سائیں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایک سوال نے الجھا دیا ہے، ماسٹر باسط علی نے جواب دیا۔ صرف ایک سوال نے؟ تمہارا تو ہر سوال تمہیں الجھاتا ہے۔ اوپر دیکھو، تمہارے سوال کا جواب اس میں ہے۔ سائیں نے آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا، تو ماسٹر باسط علی نے چونک کر اوپر دیکھا۔ وہی وسیع نیلگوں آسمان سے ان کی نگاہیں یوں ٹکرائیں جیسے پہلی بار وہ اسے دیکھ رہے ہوں۔ وہ اپنی نگاہیں اس پر یوں دوڑا رہے تھے جیسے کسی کو تلاش میں کوئی ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ انہیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ پہلی بار آسمان کو دیکھ رہے ہوں، یا پھر پہلی بار اس خاص نظر سے دیکھ رہے ہوں۔ اس نظر میں نہ جانے کہاں سے اتنی جستجو اور عجیب سی لذت بھر گئی تھی کہ وہ خود حیران ہو گئے۔ سائیں شاید ان کے فیصلے نظر ان کو بہت کچھ دکھا رہی تھی، یا پھر کوئی اور۔ آسمان کی وسعتوں کو دیکھتے ہوئے ان کے دل کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو رہی تھی کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے اندر کیا شے وسعت پا رہی ہے۔ دل کے دریچے یوں کھل رہے تھے جیسے روشنی کی کوئی کرن تاریک تہوں کے اندر گھس کر اسے روشن کرتی جاتی ہے۔ ماسٹر باسط علی کے دل و نگاہ میں عجیب سی وسعت پیدا ہونے لگی۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اور میرے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ماسٹر باسط علی نے چونک کر سوچا، اور سائیں کی جانب دیکھا۔ سائیں کے لبوں پر مسکراہٹ نمایاں تھی، اور آنکھوں میں ویسی ہی چمک تھی جیسی وہ اپنے دل کے اندر محسوس کر رہا تھا۔ سناؤ ماسٹر، کیا نظر آیا؟ وہ ہکلانے لگا، اور اپنے چہرے پر آنے والا پسینہ اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ معلوم نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چلو، جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اسی کو سمجھ لو، سائیں نے ہنس کر کہا۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا، ماسٹر باسط علی نے پھر کہا۔ جو سمجھ میں آئے مگر کوئی بتا نہ پائے، وہی تو حق اور سچ ہے۔ سائیں نے پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہکہا لگایا۔ کیا مطلب؟ انسان بھی تو کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، مگر اس کی حقیقت پوچھو تو گھبرا جاتا ہے۔ بھولے ماشاء اللہ اور بھولے بادشاہ۔ اگر انسان اپنے آپ کو سمجھ گیا تو اس کو کیا سمجھ، جو اپنے آپ کو نہ سمجھ پایا تو اس کو کیا سمجھے گا؟ سائیں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں سائیں جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انسان کو سمجھنا واقعی بہت مشکل ہے، اور اپنے آپ کو سمجھنا اس سے بھی مشکل۔ ماسٹر باسط نے آہ بھر کے کہا۔ ارے کچھ بھی مشکل نہیں۔ روشنی کی ایک کرن، خوشبو کا جھونکا اور آنکھ کی ننھی سی چنگاری بہت کچھ کر سکتی ہے۔ جب وہ دل کے اندر اپنے نور کی ایک کرن کو داخل کرتا ہے تو سب کچھ روشن ہو جاتا ہے، اور جب معرفت کی روشنی عشق کی آگ کو بھڑکاتی ہے تو سب کچھ بھسم ہو جاتا ہے۔ نہ جسم نہ جان باقی رہتی ہے، صرف عشق اور روح عشق کی طاقت سے اس تک پہنچ جاتی ہے۔ باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو پلیز ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔